बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं और साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी कहें तो कम नहीं है। उसामा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर, खान साहब जो सा है अंदर हैं और खान साहब के सोशल मीडिया के हवाले से जो उनके बयानात आ रहे हैं तो उसके ऊपर FIA टीम उनके ऊपर उनसे अडियाला जेल मिलने गई तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर मैं मिलूंगा तो अपने वकला के हमरा मिलूंगा, इसके अलावा मैं किसी से नहीं मिलूंगा। तो वो टीम अब वापस चली गई है और उनका जो सा है बयान लेके वापस चली गई है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला मोहम्मद। देखिए, ये जो भी सूरत हाल है ना, ये दिन ब दिन अपनी आखिर अंजाम को पहुंचने के लिए उसके मुंह मत्थे बनते होते हैं, क्योंकि कौम काफी अरसे से एक मेंटल स्टेट में कैद है, कैप्चर्ड है। जबकि ये रजीम चेंज हुई, उसके बाद एक 16 माह की हुकूमत बनी और अब तक इलेक्शन होने के बाद भी हम उसी स्टेट से बाहर नहीं निकल पाए और स्टिल गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है और सारे इदारे भी, चीज़ें भी, मामला, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से प्लान थे। तो ये काफ़ी क्रिटिकल सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, उसकी इकॉनमी और उसके मुस्तकबिल के लिए। और ये जो खान साहब की अगर ज़ाती बात करें तो देखें, हर चीज़ उनके तो बेनिफिट में ही जा रही है अब तक। बेशक आप देखें कि इतने माह की कैद हो तो उसने भी फायदा दिया, अगर इलेक्शन अंदर बैठ के लड़ा तो उसका भी फायदा ही हुआ। केसेस हैं तो खत्म हो रहे हैं। अब तो समझे कि उल्टा जजेस इनकी साइड पे आ गए हैं और हुकूमत दूसरी साइड पे चली गई है। तो अब अगर ये केसेस बनाएंगे भी सही तो आखिर तो वो अदलिया के पास ही जा रहे हैं ना, क्योंकि अब ये कोई नई तो सिस्टम क्रिएट नहीं कर सकते कि जी अब हम खुद ही इसको करेंगे। मतलब शहबाज शरीफ साहब खुद ही कोई हुकूमत का कोई नया महकमा बना के केसेस सुन लें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बस वक्ती हैं। अपना वो जैसे कहते हैं मुंह और सिरे निकाल रही, क्योंकि आपको याद होगा बहुत पहले हमने प्रेडिक्ट किया था कि अदलिया खड़ी हो जाएगी, तो वो खड़ी हो गई। अब अगर सिर्फ खड़ा होना तो नहीं होता उस प्रोसीजर में, डेफिनेटली उसमें रेजिस्टेंस होती है, उसमें एक चेंज होता है, एक तब्दीली होती है। और अगर ये मकाफात का साल या जस्टिस का साल माना जाए तो डेफिनेटली अपनी अपना अच्छा रोल प्ले करेगी, अपना एतमाद बहाल करेगी और जिसका पाकिस्तान को फायदा होगा। तो इसलिए ये जो भी कन्वर्सेशन है इन बिटवीन गवर्नमेंट और जजेस जो है, ये डेफिनेटली देखिए खीर पक रही थी काफी अरसे से। जजेस प्रेशर में थे हुकूमत के और जो भी मामला थे। और खैर इस बात से अगर कोई आंखें बंद करता है तो वो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को समझता है। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के ऑफिसरान, ये सारा सिस्टम ये बड़े अरसे से एक ऑपरेशन में जिंदगी गुजार रहा है। आपका कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कोई भी है वो कोई इतनी आज़ाद नौकरी नहीं कर रहा। सियासतदानों का बस चलता है तो ये रोब चलाते हैं, हर कोई दूसरे पर रोब चलाता है। एक ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ये टॉप टू द बॉटम या बॉटम टू द टॉप कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हर किसी का ये पाकिस्तानी तरबियत, इस एनवायरनमेंट की तरबियत है जो कि इंतहाई गैर इस्लामी है। इस्लाम के नाम पे बनने वाले मुल्क में इस तरीके का बिहेवियर समझ नहीं आता कि जिसमें उनको बाकी सब नजर आता है, बाकी सारे खौफ हैं, नहीं है तो खौफ खुदा नहीं है, जिसमें हालांकि आपके सुप्रीम कमांडर कॉन्स्टिट्यूशन में अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक है, आपने लिखा हुआ है कि जी हमारा जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह ताला के पास है। तो फिर उसके बावजूद उसके नीचे उसके साए में बनने वाले कवानीन इतने कमज़ोर क्यों हैं कि वो इंसान को, इंसान की जो ज़रूरियात है, इंसानी इंसाफ की, जज्बाती, जिस्मानी, हर लिहाज से जितनी भी ज़रूरियात हैं तो वो कवानीन पूरी करने में कासिर क्यों है। और खसूसन ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स रोज जाके माथा टेकता है खुदा को और फिर उसी के बंदों को प्रेस करता है अपनी मर्जी से। हाँ, खुदा के हुक्म के मुताबिक कुछ करे फिर भी बात समझ आती है कि जी ये ऑपरेशन है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, जबकि वो भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है
اور یہ جو طبقاتی تقسیم ایک بڑھتی چلی جا رہی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہو کے اس کے بعد اب اس کے اندر جو پاور تھرسٹ کی ایک وہ بن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل تو یہ اب اگلے آنے والے خطرات ہیں کہ پاکستان دیکھیں، اسلامی انقلاب بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر کسی ملک میں کسی قوم میں آئے، اور پاکستان میں تو خصوصاً ایک ملک ہے، اس کے دودھ کے اوپر ملائی آتی ہے. تو اگر اس قوم کے 99% آبادی اللہ کو اپنا حاکم مانتی ہے اور اللہ کے رسول کے حکموں پہ چلنے کو اپنا زندگی کا منشور سمجھتی ہے، تو پھر تو ڈیفینیٹلی اس کی راہ حل یا راہ بقا تو اس کی ہمیشہ اسی میں چھپی ہوگی کہ جب بھی رائز ہوگا تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہوگا. لیکن یہاں صورتحال ڈفرینٹ ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے نہ کوئی بات کی جاتی ہے، نہ کوئی واسطہ دیا جاتا ہے، نہ ہی کوئی دلیل پیش کی جاتی ہے کہ جی یہ دیکھو اللہ کا حکم ایسے ہے تم ایسے کر رہے ہو. کوئی بھی ود ان دا پارلیمنٹ ایون یا آؤٹ آف دا پبلک جہاں بھی دیکھ لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر کوئی فرینچ ریولوشن کائنڈ آف سچویشن نہ بلڈ ہو جائے جو امیر غریب کے درمیان میں ہوتی ہے، جب بھوک، افلاس، مس مینجمنٹ اتنی بڑی آبادی کی، مطلب اس کو ایزی نہ لیں. پاکستان کی آبادی ایک بہت بڑی آبادی ہے اور اس کو اس طریقے سے مس مینیج کیا گیا تو اصل میں آپ ہم سب بھی انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. پاکستان کی سڑکیں غیر محفوظ ہو رہی ہیں، پاکستان کے گھر غیر محفوظ ہو رہے ہیں، اور کرائم ریٹ بڑھ جائیں گے، انسانیت سوز مظالم بڑھ جائیں گے، اور اس کا امپیکٹ یہ نہیں ہوگا کہ جس پہ زور چلے گا وہ چلائے گا. تو یہاں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہر صبح ہو رہی ہے، ہر شام ہو رہی ہے. تو اس نے آخر اپنے ایک اینڈ کو پہنچنا ہے، اور کیونکہ یہ پاکستان ہے تو محسوس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب بھی کبھی انہوں نے بس کی تو آخر توبہ طائب ہم سب کو ہونا پڑے گا، اور اس بات پہ آنا پڑے گا کہ میزان ہمیں دی گئی تھی کتاب، جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تول ہے، اس سے اپنے فیصلے کیا کرو، اس سے اپنے تنازعات کے حل کیا کرو. لیکن آج قرآن حجت ہے ہی نہیں کسی کے فیصلے کے لیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے لیے جو مسلمان کا بیسک مرض ہے، جو انسانیت کا بیسک مرض ہے، وہ بے اعتدالی ہے، اعتدال کا نہ ہونا ہے. اسی لیے میزان دیا گیا ہے کہ تمہارا پیمانہ جب خراب ہو جائے تو اپنا پیمانہ ادھر سے ٹھیک کرا لینا. جیسے آپ نے کلو کے ویٹ کا ایک پیمانہ ہے، وہ جی لندن میں سیوریج کے مقام پہ پڑا ہے کہ دنیا میں جب بھی کبھی کہیں کلو کے پیمانے ختم ہو جائیں تو وہ سیوریج کے مقام والے ویٹ سے اٹھا کے ایکول کر لے پیمانہ. تو آپ لوگوں کا پیمانہ جو مسلمانوں کا وہ میزان ہے، قرآن ہے. تو ان کا جب پیمانہ خراب ہو جائے تو ان کو قرآن سے رجوع کرنا ہے، اسی کے پاس جانا ہے اور اسی سے پوچھنا ہے کہ آپ ہمارا پیمانہ ٹھیک کریں. تو ابھی تک اس پیمانے کو تو کوئی ہاتھ لگا نہیں رہا، تو اس میں کے اندر سے خیر کہاں سے نکل آئے گی؟ بے شک حکومت ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ ساری مطلب اس ٹائم ایک خیر کی شکل میں بھی اگر کوئی رول پلے کر رہا ہے تو وہ بھی شر کا ہی باعث بنے گا. اس پہ بھی الزام بد امنی کے لگیں گے، جیسے کہ پی ٹی آئی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. حالانکہ سارے کا سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اس میں آپ کوئی کہے جی فلاں ٹھیک فلاں غلط، کیونکہ فیصلے کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے یہ جو حکم جاری کیا ہے، یہ پارٹی کا منشور بنایا ہے، یا یہ آپ نے اسٹریٹجی جو اس ٹائم اڈاپٹ کی ہے، کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ہمارا تو احتجاج کبھی شرعی طور پہ جائز نہیں ہوا. سڑکیں راستے بند کرنا، راستوں کے اندر پتھر، ایک پتھر ہٹانے کا ثواب 10 نیکی ہیں. جس قوم کو یہ پتا ہو وہ راستے بلاک کر کے احتجاج کرے یا چیزیں کرے، اس دن کا اس نے تو جواب دینا ہے اپنے خدا کو یا نہیں دینا، اجتماعی یا انفرادی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال اپنی تغیر کو ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ جو 3 جون سے آنورڈ جوپیٹر کی پوزیشن کا ایک اچھا چینج ہے. امید تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو خدا پرستی کی طرف، عقل کی طرف، روحانیت کی طرف، توبہ طائب ہونے کی طرف لے کے جائے گا. اس کے اندر اگر عقل کو یوں مان لیا جائے کہ اگر یہ عقل درست کرنے کا باعث بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاسبلٹی چھپی ہوئی ہے کہ قوم کھڑی بھی ہو سکتی ہے. اس ٹائم میں قوم رائز بھی کر سکتی ہے اور چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے.
تو اس لیے یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بڑے ہی عرصے بعد ایک غیر یقینی اور انپرڈکٹیبل سچویشن ہے جس کو پرڈکٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہے. یہ اسی طرح سے ہی بس نقشے بنتے ہیں جس طریقے سے ہم بنا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اویئر کرنے کی وقت سے پہلے. تو یہ 3 جون کے بعد سے سچویشن عدلیہ بھی اپنی رول کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی, ہر بندہ اپنے اپنے رول کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو یوں سمجھ لیں. تو پھر عوام اپنے رول کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گی جو وہ بڑے عرصے سے نہیں کر رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بات کو یوں لیا جائے کہ 3 جون سے آن ورڈ عوام بھی اپنے حق اور حقوق کے لیے کھڑی ہو جائے گی, یہی عقل کا اگر تقاضا ہے تو پھر یوں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اگر جوپیٹر عقلوں کو جیسے کہتے ہیں اس کا مانا جاتا ہے سیدھا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا سسٹم, تو پھر وہ تو آیا پڑا ہے. تو اس سے دیکھیں تو پھر تو یہ سرے بن رہے ہیں اور یہ پھر آخر ایک رائز کو جیسے کہتے ہیں نا ایک رائز کی طرف ہم جا رہے ہیں. سر آپ کی پیشن گوئیوں کی لسٹ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. اب ایک پیشن گوئی میں لینا چاہتا ہوں کہ یہ اس حکومت کا کتنا ٹائم رہ گیا اور نیکسٹ الیکشن کب تک ہے, کیونکہ ججز دیکھیں نے بھی نیکسٹ الیکشن تو ابھی کوئی نہیں نظر آتا. ایک حکومت یہ جا سکتی ہے جون میں, حکومت یہ جون, اس کا مطلب مئی جون جو تھا ہائی ٹائم ہے جانے کا. لیکن جو نیکسٹ جو حکومت ہے یا کوئی سیٹ اپ ہے وہ کوئی ڈفرینٹلی بن سکتا ہے. وہ کوئی یونیک وے میں کوئی نیا فارمولا نکال کے کچھ کریٹ کر کے ملک کو چلایا جائے. کیونکہ ایسا الیکشن نہ ہی کروایا جاتا تو بہتر تھا. اس سے بلکہ ایک امید تھی عوام کی, ایک ہوپ تھی, وہ چلتی رہتی اور سسٹم آگے بڑھتا جیسے چل رہا تھا. محسن نقوی صاحب اچھا کام کر رہے تھے, لاہور کو پورا وہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ حکومت ہے یا یہ نگران حکومت ہے, الیکشن کروانے آئی ہے. جس طریقے سے انہوں نے پروجیکٹس کو لاہور میں لیڈ کیا تو اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ بھائی یہ وزیر اعلیٰ آگے اتنے ایکٹیو نہیں ہوتے جتنے ہم نگران آگے کام کر گئے ہیں, چیزوں کو سیدھا کر گئے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ رائز ہوگا, لیکن یہ نہ کہیں کہ الیکشن دوبارہ ہوگا. ابھی الیکشن کے چانس نہیں ہوں گے. ابھی صرف کوئی نیا سیٹ اپ اس طریقے کا بن جائے اور یہ حکومت کیونکہ اتنے دل سے نہیں کر رہے اور وہ ان کے اوپر ایک بوجھ ہے جو ایموشنل ایتھیکل برڈن ہے اور پاکستان زیادہ عرصہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کی ایک حد ہے, وہ ایک حد دنیاوی طور سے اگر دیکھا جائے, اگر انٹرنیشنل اکانومی یا اس کو سمجھا جائے, انٹرنیشنل جو معاملات ہیں, تو بائیڈن کے اترنے تک زیادہ تر امید ہے کہ صورتحال میں کچھ تبدیلی واقع ہو جائے. کیونکہ جیسے بائیڈن جائے گا تو ڈیفینیٹلی نئی انتظامیہ, نئے اسٹریٹجیز, نئے رخ کافی حد تک پاسبل ہوں گے. اور کیونکہ وہ بھی بڑا انپرڈکٹیبل امریکہ کا الیکشن ہوگا, تو اس حساب سے یہ حکومت جانے کا جو آپ نے کہا وہ تو یہ ٹائم ہے جو مئی جون کا. لیکن الیکشن کا اگر آپ کہیں تو وہ ایسا نہیں نظر آتا کچھ. سر خان صاحب کے حوالے سے آپ مجھے بتا دیں 3 جون خان صاحب کو کتنی فیور دے رہا ہے؟ دیکھیں 3 جون خان صاحب کو اچھی خاصی فیور دے گا. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیورز کی لسٹ ہے. جو لوگ کئی کہتے ہیں جی کہاں ہے فیور, تو بھئی وہ 14 سال قید کی سزا کدھر ہے, وہ سائفر کیس کدھر ہے. ٹھیک ہے جی, عدت کیس کا اگر خان صاحب کے خلاف ہوتا تو فیصلہ محفوظ ہو کے لنگر آن کیوں کیا جاتا, چلے وجہ بتا دیں. تو اسی طریقے سے ججز کو یوں پر وہ کر کے الٹا ان کو سیدھا کر لیا گیا, تو یہ کس کو, اس کے بینیفیشری کون ہے. تو چیزوں کو گنتے چلے جائیں تو ہر روز ہر گزرتا دن ان کی فیورز میں, ان کی چیزوں میں اضافہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے کہا جی خان صاحب کا دیکھیں 3 جون کتنی فیور کر رہا ہے, وہ آپ کو 3 جون ہی بتائے گا. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.